मौलाना अब्दुल शकूर खान नदवी के बयानात सुनने के लिए ह्यूमैनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपकी जब 40 साल उम्र हो गई अल्लाह के नबी की, उस वक्त एक फ़रिश्ता आता है और उन्होंने आकर के नबी अलैहिस्सलाम से कहा, इक़रा, पढ़ो। नबी ने फरमाया, माँ अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर फरमाया इक़रा, नबी ने वही जवाब दिया। फिर फरमाया इक़रा, नबी ने वही जवाब दिया। हर मर्तबा हज़रत जिब्रील ने आपको दबोचा, आपको भींचा, आपको अपनी बाहों के अंदर लेकर के इस तरह ज़ोर से दबाया। नबी फरमाते हैं ऐसा लगता था कि मेरी पसलियाँ टूट रही। फिर फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें नबी को पढ़कर सुनाई गई। अब इसके आगे जो आपने किस तरह दावत पेश की, सबसे पहला दावत का जो तरीका नबी ने इख्तियार किया वो कुरान था। वो कुरान था। आपने जो अपनी दावत का जो मरकज़, जो महवर, जो सरचश्मा बनाया वो कुरान को बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया। यही दावत थी। जहाँ मिलते, जिससे मिलते, कुरान पढ़ के सुनाते। और जिसको कुरान सुनाते वो कुरान दिलों में ऐसा उतरता था कि जादू बनकर काम करता था। तो लोग समझ नहीं पाते थे तो कहते थे जादू है, सहर है, दीवाना है, मजनू है, कहानत की बातें हैं। और जो समझ लेता था, जिसके मुक़द्दर में हिदायत होती थी, वो नबी का दीवाना हो जाता, मुसलमान हो जाता, कलमा इस्लाम में दाखिल हो जाता और कुरान की दावत का फिर वो हिस्सा बन जाता। कुरान पाक दुनिया इंसानियत के लिए एक हिदायतनामा है। यह हिदायत का सरचश्मा है। इससे हटकर अगर हम कोई रास्ता अपनाते हैं, कुरान से मुंह मोड़ कर अगर हम कोई तरीक़ा अपनाते हैं, यकीनन हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारी दावत का मरकज़ कुरान होना चाहिए। मक्के की पूरी 13 साल ज़िंदगी में कुरान में हुक्म दिया गया, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, लोगों से जिहाद करो कुरान के ज़रिए से। ये सबसे बड़ा जिहाद है, कुरान के ज़रिए से। और आज हमने कुरान छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, लोगों तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते? इन लोगों को क्या हो गया? कुरान में गौर व खोज नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते। क्या इनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? क्या इनके दिलों पर कुफ़ल पड़ गए हैं? जबकि हुक्म ये है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कुरान की एक आयत तुम्हें पता है, तुम्हारे ऊपर यह फ़र्ज़ है कि उसकी दावत तुम दूसरों को दो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में 3 मकसद बयान किए। कुरान क्यों उतारा गया, नबी को क्यों मबूस किया गया, नबी की बेअसत क्यों हुई, वो 3 मकसद में मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। पहला मकसद नबी की बेअसत का, नबी को मबूस करने का, कुरान उतारने का पहला मकसद ये कि इसकी तिलावत की जाए, खुश उसलूबी के साथ, तरतील के साथ, तजवीद के साथ, तस्हीह के साथ, हुरूफ की अदायगी के साथ इसकी तिलावत की जाए। अल्लाह के नबी ने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, फरमाया, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह, जिस किसी ने कुरान का एक हरफ पढ़ा, फलहु हसनतुन, उसको एक हसना मिलेगा। हसना किसे कहते हैं? उसकी तशरीह की, वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, वो हसना 10 गुना सवाब रखती है। वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। और फिर आगे फरमाया, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, वलाकिन अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, गोया आपको 30 नेकियां मिली। अलिफ लाम मीम 3 हरफ, 30 नेकियां मिली। अल्लाह के नबी ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया,
الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے اس کا حشر اللہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ کرے گا۔ جو قرآن کا ماہر ہے اسے اللہ فرشتوں کی معزز فرشتے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کے ساتھ اسے کھڑا کریں گے۔ آگے فرمایا والذی یقرأہ ویتعتع فیہ، اور جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اٹک اٹک کر، اچھے سے نہیں پڑھ، ماہر نہیں، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، تکلیف ہوتی ہے پڑھنے میں، فَلَهُ أَجْرَانِ، اسے 2 اجر ملے گا، اسے دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن، قرآن پاک کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی بن کر اللہ کے پاس آئے گا، تمہاری سفارش کرے گا، اور جس کی سفارش قرآن کرے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس لیے قرآن پاک میں یہ کہا گیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے صاحب قرآن، کل قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور اپنی منزلیں طے کرتے رہو جنت میں۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ، تمہاری جو منزل ہوگی وہ جو تمہیں آخری آیت یاد ہے وہی آخری آیت کے پاس تمہارا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جتنی آیات پڑھتے چلے جائیں گے آپ اتنے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے پر ثواب ہے۔ لیکن دوسرا مقصد جو اللہ نے قرآن پاک میں نبی کے ذریعے سے سمجھایا وہ یہ کہ قرآن کو سمجھا جائے، صرف پڑھنا کافی نہیں، قرآن کا دوسرا مقصد اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ مبارک، ہم تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر رہے ہیں جو بڑی بابرکت ہے۔ کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا، تمہیں چاہیے کہ اس میں تدبر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کریں گے۔ عقل والے لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ اس طرح فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اور پیچھے پیچھے کب چلیں گے؟ جب سمجھیں گے کیا کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ کب ہوگا؟ جب غور کریں گے، تدبر کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تب۔ اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، قفل پڑ گئے ہیں؟ قرآن کا تیسرا مقصد اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ یہ ایک گائیڈ بک ہے، یہ ایک مینیول ہے، جو کوئی اس کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے اور بلند و بالا کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے قوموں کو سربلند کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور دوسرے وہ جو اس پر عمل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت لوگوں کو دیتے تھے قرآن پڑھ کر، تو کچھ لوگ کہتے تھے بات مت سنو، کانوں میں روئی ٹھوس لو،
شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، انہیں ڈسٹرب کرو، انہیں پریشان کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے لوگوں کو ہم سخت عذاب دیں گے، سخت سزا دیں گے۔ ایک جگہ آتا ہے قرآن پاک میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اللہ میدان محشر میں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اللہ سے گلہ کریں گے، اللہ سے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے، مقدمہ پیش کریں گے اللہ کے حضور، اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ میری امت کے افراد ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ نبی اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے۔ اس لیے دنیا میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور نبی کے زمانے میں بھی جو سرخرو ہوئے، جنہوں نے عزت پائی، جن لوگوں نے ترقی کی، حکومتیں کی، اقتدار پر آئے، وہ قرآن کے ذریعے سے آئے۔ قرآن اٹھایا، قرآن کو پیار کیا، قرآن کو سینے سے لگایا۔ آپ دیکھیے تاریخ پر، اور آج بھی دنیا میں جو کچھ ایمان کی کچھ شمع روشن ہے، جو کچھ دیے جل رہے ہیں، وہ قرآن کی محنت کے طفیل ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں قرآن کی محنت کے طفیل بیٹھے، میں بات کر رہا ہوں قرآن کی محنت جو ہو چکی مدرسوں میں، اس کے طفیل ہیں۔ دنیا میں جو کچھ دیے اور شمع جلتے رہیں گے قیامت تک، وہ قرآن ہی سے جلیں گے۔ اس سے ہٹیں گے، اس سے روگردانی کریں گے، اس سے پیٹ پھیریں گے، اللہ ذلیل اور رسوا کرے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن صرف قرآن کھانے کے لیے، قرآن صرف دکان کی اوپننگ کے لیے، قرآن صرف جو ہے کوئی میت ہو گئی تو اس کے لیے، ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ جو قرآن زندگی تھا، جو قرآن پانی تھا، جو قرآن غذا تھا، جیسے انسان کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، چھت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، گھر، لائٹ، بجلی، پانی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں نے اس کو وہ اہمیت دی تھی، جو ایک مرتبہ بھوکا رہ کے چلے گا، ایک ٹائم پانی نہیں ملے گا چلے گا، لیکن قرآن والی غذا ملنی چاہیے، یہ تھا ماحول۔ لیکن آج واٹس ایپ میسیجز دیکھنے کے لیے ہم منٹوں گزار دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، دوستوں فرینڈ سرکل میں ہم کئی گھنٹے اس طرح گزار دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ 15 منٹ قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اس کی آیات کی ترجمانی کی توفیق نہیں ہوتی، کہیں ہلکے درس کے ہلکے لگتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی محرومی نہیں۔ آپ اپنا مقام، آپ اپنا مرتبہ، آپ اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھیے، اسی میں عزت ہے، اسی میں سکون ہے۔ ہم اگر یہ تسبیحات جو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، چاروں قل، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، زندگی گزر جائے گی۔ لیکن قرآن اس کے لیے نہیں ہے، وظیفوں کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن زندگی گزارنے کے لیے آیا۔ قرآن اگر وظیفوں کے لیے آیا ہے، اگر اس کو اسی طرح استعمال کرنے سے کامیاب ہوتے تو برسوں سے یہی کرنے، اور جب کبھی لوگوں نے اس کو وظیفوں سے ہٹایا، زندگی میں لائے، اس سے پیار کیا، اس سے عشق کیا، قرآن والوں سے محبت کی، قرآن والوں سے لگاؤ رکھا، آپ دیکھیے ان کے خاندانوں کو دیکھیے، ان کی آل و اولاد کو دیکھیے، جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، جو قرآن والوں سے پیار کرتے ہیں، آپ دیکھیے ان کے خاندان کو۔ اور جو کوئی ان دو چیز سے ہٹتا ہے، قرب قیامت میں دجال کے فتنے کی سب سے بڑی 2 علامتیں جو سورہ کہف میں پیش کی گئی، وہ ہے لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے، نمبر 2 قرآن والوں سے دور ہو جائیں گے۔ تب آپ دیکھو کہ قیامت قریب ہے، دجال کا فتنہ عروج پر ہے۔